पाक आजाद है, आजाद रहें। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 का वो साल जब बर्रे सगीर के आसमान पर धुआं था, जमीन पर खून, रेलगाड़ियों के डब्बों से सिर्फ लाशें उतर रही थी, सरहद पर लोग दौड़ रहे थे, कोई बच्चे को कांधे पर उठाए तो कोई एक बंडल कपड़ों का साथ लिए हुए। हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब हम कहाँ जाएं? मगर ये मंजर सिर्फ अंजाम था। इस कहानी का आगाज कहीं पहले हो चुका था। ये सब कैसे शुरू हुआ? किस मोड़ पर अमन का वो धागा टूट गया? इस कहानी का आगाज उन दिनों से होता है जब बर्रे सगीर एक मुकम्मल दुनिया थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम अपनी अपनी सल्तनतों और रियासतों में रहते थे। शहरों के बाजार रंगों से भरे होते, मस्जिदें और मंदिर एक ही गली के कोने पर होती। सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने का एक अनोखा सिलसिला था, मगर जो होने वाला था उसने पूरे बर्रे सगीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफर को समझने के लिए हमें वापस उस दौर में जाना होगा जब इस जमीन पर मुसलमान हुक्मरानों की ताकत का बोलबाला था। सन 1220 में दिल्ली सल्तनत ने इस इलाके पर अपना निजाम कायम किया, जो कि उस वक्त ज्यादातर उत्तर भारत, बंगाल के कुछ हिस्से और पंजाब तक महदूद था। दक्कन, राजपुताना, असम और दक्षिणी रियासतें अभी भी अपने अपने मुख्तलिफ हिंदू हुक्मरानों के कब्जे में थी। सन 1590 में मुगल सल्तनत इस निजाम को एक नए पैमाने पर ले गई। अकबर के जमाने में मरकजी इंतजाम, मनसबदारी का निजाम और महसूल यानी टैक्स का जबरदस्त जाला बुना। आईने अकबरी जैसे दस्तावेज ने हुकूमत के कानून को एक फॉर्मल शक्ल दी। जमीन का हिसाब, फसलों की पैदावार और महसूल का निजाम वाज़ेह था, मगर इस दौर में हिंदू इलाके भी अपनी जगह मजबूत थे। मराठा दक्कन में अपने असर बढ़ा रहे थे, जहां छोटे छोटे सरदारों का निजाम और अचानक हमलों की हिकमत अमली चलती थी। राजपुताना में राजपूत रियासतें अपने कलों, लंबी विरासत और जंगजू रवैये के लिए मशहूर थी। हर इलाके का अपना कानून और रिवाज था। मराठा इलाकों में सरदारी निजाम, राजपूत इलाकों में खानदानी वफादारी और इज्जत का असूल था। तहजीबी मेल मिलाप भी नजर आता था। शहरों के बाजार में एक तरफ मुसलमान नक्श नकाशी करते तो दूसरी तरफ हिंदू संग तराश मंदिरों के लिए मूर्तियां बनाते। लाहौर, दिल्ली, आगरा जैसे शहर ऐसे मरकज थे जहां फारसी, उर्दू, हिंदी और इलाकाई जुबानें साथ साथ बोली जाती थीं, लेकिन साथ ही कुछ जगह तनाव भी होता था, जैसे कि महसूल की पॉलिसी पर, मजहबी जुलूस के रास्तों पर या हुकूमत के बदलने पर। सन 1707 में मुगल कुव्वत कम होने लगी, मरकजी इख्तियार कमजोर हुआ और मुल्क टुकड़ों में बंटने लगा। मराठा दक्कन से उठकर उत्तर में चढ़ाइयां करने लगा। बंगाल और अवाध के नवाब अपने आप को आजाद समझने लगे और पंजाब में सिखों ने अपना कब्जा मजबूत करना शुरू कर दिया। ये बिखराव वो मंजर था जहां एक वक्त का एकजुट निजाम टूट रहा था और इसी खाली जगह में एक नया किरदार, अंग्रेज, अपना कदम रखने वाला था। सन 1740 तक बर्रे सगीर का निजाम बिगड़ चुका था। मुगल मरकजी हुकूमत कमजोर थी। मराठा नवाब और सिख अपनी कुव्वत जमाने में मसरूफ थे। इसी बेचैनी के दौर में समंदर के रास्ते से एक अंग्रेजी तिजारती इदारा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कदम रखता है। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ माल लेना था, जैसे कि मसाले, कपड़े, नील या चाय, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका तिजारती चेहरा सियासी चेहरे में बदलने लगा। 1757 में बंगाल की जमीन पर एक ऐसा वाकया होता है जो पूरे बर्रे सगीर की सियासत का रुख बदल देता है। ये था जंगे प्लासी। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में अपना फोर्ट विलियम बगैर उसकी इजाजत के मजबूत करना शुरू कर दिया था। फोर्ट विलियम एक ब्रिटिश किला था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना माल और अपने लोगों की हिफाजत के लिए बनाया था। साथ ही साथ उन्होंने सिराजुद्दौला के सियासी दुश्मनों को पनाह भी दी। दस्तक यानी टैक्स फ्री तिजारत का गलत फायदा उठाकर बंगाल के खजाने को नुकसान पहुंचाया और उसके खिलाफ अंदरूनी सियासत में दखल देने लगे। ये सब उसके लिए एक इज्जत का सवाल बन चुका था। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का अपना ही एक कमांडर और रिश्तेदार था, उसने गद्दारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। जब प्लासी की जंग हुई तो सिराजुद्दौला की फौज में मीर जाफर और उसके साथियों ने कंपनी के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया।
اور فوج میں پھوٹ ڈل گئی۔ اس وجہ سے سراجالدولہ کی طاقت کمزور ہو گئی اور کچھ ہی گھنٹوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی وہ جنگ جیت گئی اور میر جعفر کو نواب بنا کر اپنا سیاسی کھیل رچایا۔ اس جیت کے بعد بنگال کا خزانہ، اس کا محصول نظام اور اس کی فوجی طاقت انگریزوں کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں ایک کمپنی صرف ایک تجارتی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی قوت بن جاتی ہے۔ اگلی دہائیوں میں انہوں نے مراٹھوں، میسور اور پنجاب کے سکھوں کے خلاف جنگیں لڑ کر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی ہندوستان میں سپاہیوں اور عام لوگوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بڑی بغاوتی تحریک تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ سپاہیوں کو کمپنی کے فوجی اور تجارتی پالیسیز پسند نہیں آئیں۔ یورپین حکمرانوں کی ظلم و ستم اور کارتوس یعنی گن کارٹیجز کا مسئلہ۔ یہ کارتوس ایسی تھیں جو کہ منہ سے کھول کر بندوق میں ڈالی جاتی تھیں اور اس میں ہندو سپاہیوں کے لیے گائے کی چربی اور مسلمان سپاہیوں کے لیے سور کی چربی استعمال ہونے کی افواہ پھیل گئی، جو کہ سپاہیوں کے لیے مذہبی طور پر نامناسب تھی، جس کی وجہ سے ان کا غصہ اور زیادہ بھڑک گیا اور یہ بات پورے بھارت میں بغاوت کا سبب بن گئی۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم کر دی گئی اور ہندوستان سیدھا برٹش حکومت کے انڈر آ گیا۔ برٹش نے اس کے بعد اپنی حکومت کا نیا نظام بنایا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اصول لگایا گیا۔ قوموں، زبانوں اور مذاہب کے بیچ فاصلے بڑھائے گئے۔ محصول کے لیے مختلف سسٹمز بنائے اور قانون کا نیا نظام بنایا۔ عدالتی ادارے، پولیس اور انگریزی قوانین۔ تعلیم میں انگلش میڈیم سکولز کھولے جہاں سے نئی ایجوکیٹڈ کلاسز تیار ہوئیں۔ خاص کر ہندو ایلیٹس کو اس سسٹم میں زیادہ موقع ملے، جبکہ مسلمان بیوروکریسی میں آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے ذریعے اپنا کنٹرول اور مضبوط کیا۔ ریلویز بنائی تاکہ فوج اور سامان جلدی پہنچ سکے۔ ٹیلی گراف کا ایک جال بچھایا تاکہ خبر فوراً لندن سے کولکتہ پہنچ سکے، اور فوجی کنٹونمنٹس کا نظام بنایا جو ہر بغاوت کا فوراً جواب دے سکے۔ یہی وہ دور تھا جہاں برٹش حکومت نے اپنی جڑیں اتنی گہری کر دی تھیں کہ ان کا نکلنا آسان نہیں رہا۔ 19ویں صدی کے آخری حصے میں برٹش حکومت مضبوط تھی، لیکن نئی تعلیم سے ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی۔ اس سوچ نے پہلی مرتبہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس کی اور 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی۔ پہلے اس کا مقصد صرف حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا۔ اس میں زیادہ تر شامل ہندو ایلیٹس تھے جو برٹش سسٹم کے اندر رہ کر اپنا حق لینا چاہتے تھے۔ 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا۔ برٹش نے اسے ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کہا، لیکن اصل میں یہ ایک مذہبی دراڑ تھی۔ مسلم میجورٹی مشرقی بنگال الگ، ہندو میجورٹی مغربی بنگال الگ۔ اس سے پورے ملک میں اعتراض کی لہر اٹھی۔ اتنا دباؤ پڑا کہ 1911 میں برٹش نے بنگال کے پارٹیشن کا فیصلہ واپس لے لیا، لیکن اس قدم نے ایک بات تو صاف کر دی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اثر کافی گہرا تھا۔ اس دور میں ایک شخص سامنے آیا جسے تاریخ سر سید احمد خان کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا شخص جو مسلم قوم کے تعلیم اور سیاسی مستقبل کے لیے نیا راستہ دکھاتا ہے اور مسلمانوں کو برٹش سسٹم میں ایڈجسٹ ہونے کا مشورہ دیا۔ سر سید کا کام مسلم پہچان کو نئے دور میں زندہ رکھنا تھا۔ 1906 میں مسلم لیڈرز نے ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی۔ شروعات میں اس کا مقصد مسلم حقوق کو انگریز کے سامنے رکھنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اور سیاست کے بدلتے ہواؤں کے ساتھ لیگ کا رخ بھی بدلنے لگا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کانگریس میں ایک نیا لیڈر چنا گیا، موہن داس کرم چاند گاندھی۔ اس کا طریقہ برٹش سے سیدھا ٹکرانے کا تھا، لیکن تشدد کے بغیر۔ 1919 میں عدم تعاون تحریک اور تحریک خلافت شروع ہوئی۔ لوگوں نے انگریزی اسکول، کورٹ اور مال کا بائیکاٹ کیا۔ بعد میں 1930 میں سول نافرمانی تحریک کے ذریعے قانون توڑ کر حکومت کو سیدھا چیلنج کیا گیا۔ اس دور میں مسلم لیگ آہستہ آہستہ وفاداری سے ایک قومیت سوچ کی طرف آ گئی، لیکن کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بھروسہ اب بھی پورا نہیں تھا۔ یہ فاصلہ آگے جا کے تاریخ کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا۔ 1930 کا دور آتے آتے سیاست میں مذہبی رنجشیں اور گہری ہو گئیں۔ معاشی بدحالی، فصلوں کی کم پیداوار اور برٹش پالیسیز نے دونوں کمیونٹیز میں بے چینی اور زیادہ بڑھا دی۔ کانگریس زیادہ تر ہندو مڈل کلاس کی آواز بن رہی تھی، جبکہ مسلم لیگ کو لگتا تھا کہ مسلم کانگریس پر بھروسہ کرنے کے جھانسے میں دبا دیے جائیں گے۔
اسی بے چینی کے درمیان محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے جو مسلم سیاسی حقوق کا مکمل نقشہ بناتے تھے۔ دوسری طرف کانگریس نے نہرو رپورٹ تیار کی جس میں زیادہ تر مرکزی نظام اور ہندو اکثریت کا اثر تھا۔ دونوں دستاویزات کا ٹکراؤ نے دونوں سیاسی پلیٹ فارمز کے درمیان فاصلہ اور زیادہ بڑھا دیا۔ 1935 میں برٹش نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا۔ اس سے صوبوں کو خود مختاری ملی مگر مرکزی اختیار برٹش کے پاس رہا۔ اس ایکٹ کے بعد انتخابات ہوئے، کانگریس نے زیادہ سیٹس جیت کر حکومت بنائی لیکن مسلم لیگ کئی علاقوں میں پیچھے رہ گئی۔ یہ نتیجہ جناح کے لیے ایک انتباہ تھا کہ اگر الگ سیاسی شناخت مضبوط نہ کی گئی تو مسلمانوں کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ نے اپنی تاریخی قرارداد لاہور پاس کی۔ اس میں صاف کہا گیا کہ مسلم اکثریت علاقوں کو الگ ریاست بنایا جائے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مسلم لیگ نے الگ وطن کا اعلان کیا تھا۔ 1942 میں کانگریس نے کوئٹ انڈیا یعنی بھارت چھوڑو تحریک شروع کی اور برٹش سے فوراً آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت مسلم لیگ نے اس موومنٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ برٹش کے جانے سے پہلے مسلم فیوچر کا فیصلہ طے ہونا ضروری ہے۔ اس موقف نے دونوں تحریکوں کے درمیان ایک گہری سیاسی علیحدگی پیدا کر دی تھی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی۔ برٹش نے بغیر انڈین لیڈر سے مشورہ کیے انڈیا کو جنگ میں جھونک دیا۔ کانگریس نے اس پر شدید اعتراض کیا اور انگریزی حکومت سے الگ ہو گئی۔ مسلم لیگ نے اس وقت الگ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے برٹش کے ساتھ کوآپریشن رکھتے ہوئے اپنے سیاسی مقام کو مضبوط کیا۔ 1942 میں برٹش نے کرپس مشن بھیجا جس کا مقصد ورلڈ وار 2 کے بعد انڈیا کو خود مختاری کا رتبہ دینا تھا۔ کانگریس نے اسے ادھورا کہا۔ مسلم لیگ نے اسے مسلم انٹرسٹ کے لیے ناکافی سمجھا اور مشن ناکام ہو گیا اور کانگریس نے دوبارہ کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کر دی۔ مسلم لیگ پھر اس موومنٹ سے دور ہی رہی۔ 1946 میں برٹش نے کیبنٹ مشن پلان پیش کیا، ایک ایسا نظام جس میں انڈیا ایک ہی ملک رہے لیکن صوبوں کو گروپس میں اختیار ملیں گے۔ کانگریس نے پلان کو سینٹرل اتھارٹی کم ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا۔ مسلم لیگ نے بعد میں اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں الگ وطن کا راستہ صاف نہیں تھا۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا جس کا مقصد مسلم ڈیمانڈ کو پوری قوت سے سامنے لانا تھا، لیکن کلکتہ میں اس دن شدید فساد پھوٹ پڑے۔ کئی دن چلنے والے ان دنگوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد دنگے فسادات بنگال، بہار اور پنجاب تک پھیل گئے۔ ہندو مسلم فاصلے اب ناقابل پار ہو چکے تھے۔ 3 جون 1947 کو برٹش وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا فائنل پلان پیش کیا۔ اس پلان میں طے ہوا کہ انڈیا 2 آزاد ممالک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پنجاب اور بنگال کے مسلم اکثریت علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن سرحد ابھی طے نہیں ہوئی تھی۔ سر ریڈ کلف ایک برٹش لائر کو کچھ ہفتوں میں بارڈر ڈرا کرنے کا کام دیا گیا۔ ہر علاقے میں افواہیں پھیل رہی تھی، کون سا گاؤں کس ملک میں آئے گا، کون رہ جائے گا اور کون ہجرت کرے گا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور ریڈیو پاکستان لاہور سے پرجوش آواز میں اناؤنس کیا گیا، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا، آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ اس پیغام نے ملک بھر میں جوش و جذبہ بھر دیا، لوگوں کے دل خوشی سے بھر گئے اور ہر کونے میں آزادی کا جشن منایا گیا۔ پاکستان نے اپنی پہلی روشنی دیکھی اور نئے مستقبل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ لمحہ صرف سیاسی طور پر نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کے لیے امید اور عزم کا پیغام تھا۔ 15 اگست 1947 کو بھارت نے آزادی حاصل کی اور صبح 12 بجے نیو دہلی کے ریڈ فورٹ سے پہلے بھارتی پردھان منتری جواہر نہرو نے اپنا مشہور ٹرائسٹ ود ڈیسٹنی کا خطاب دیا۔ انہوں نے کہا، آدھی رات کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بھارت زندگی اور آزادی کے لیے جاگ اٹھے گا۔ At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. مگر اس جشن کے بعد جو ہونے والا تھا
اس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی کا منظر ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگست 1947 کے مہینے میں پنجاب اور بنگال کا پارٹیشن ہوا۔ لاشوں سے بھری ٹرینز، لہلہاتے کھیتوں میں جلتی بستیاں اور سرحدوں پر بھاگتے ہوئے لوگ اس تقسیم کا پہلا منظر بنے۔ لوٹ مار، قتل و غارت اور انتہائی تشدد نے دونوں اطراف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر بار، اپنی زمین، اپنی پہچان چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ تقسیم اتنی غیر منصفانہ تھی کہ تقریباً 1,40,00,000 لوگ سرحد کے دونوں طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اس میں 10 سے 15 لاکھ لوگ راستے میں قتل و غارت، بھوک پیاس اور بیماریوں کا شکار ہو کر مر گئے۔ انسانی تاریخ کی یہ سب سے بڑی ہجرت تھی۔ سیاسی میدان میں آخری کوششیں جاری تھیں۔ گاندھی، محمد علی جناح، نہرو، پٹیل اور دوسرے رہنماؤں نے بار بار ملاقاتیں کی تاکہ تقسیم کے عمل کو کم سے کم خون ریزی کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔ محمد علی جناح نے اپنی پہلی سپیچ میں ایک ایسے ملک کا تصور دیا جہاں سب کو مذہبی آزادی ہو۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کی پہلی حکومت بنی، قائد اعظم گورنر جنرل بنے، لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹریز تیار کی گئیں، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں ریسورسز کی کمی تھی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلے ہی دن سے مسائل شروع ہو گئے۔ اثاثہ جات کی تقسیم ادھوری تھی، فوج اور ریلویز کی تقسیم کار مشکل تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا مستقبل ابھی بھی سلجھا نہیں ہے۔ 1947 نے بر صغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پاکستان اور انڈیا نے اپنا نیا سفر شروع کیا، آزادی اور قومی پہچان کے ساتھ۔